आबान, प्लीज़ आप मेरे करीब मत आएं। उसकी आवाज़ में वाज़ेह कपकपाहट थी। वो अपने आप को बड़े से कामदार दुपट्टे में छुपाए बेड पर बैठी थी और नज़रें नीचे किए वो शर्मिंदगी से बोली। उसकी बात पर आबान ने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। माथे पर बल नमूदार हुए। क्या मतलब है इस बात का? मैं आपके करीब क्यों ना हूँ? उसने हैरत और तशवीश में पूछा। प्लीज़ मेरे करीब मत आइएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा मेरे करीब आना। वो अपनी बात करते ही आहिस्ता से पीछे हटी। आंखों में नमी तैर गई। पलकों पर लरसते आंसू जैसे किसी पल गिर पड़ने को तैयार थे। हलक में अटके अल्फाज ने उसे मजीद बेचैन कर दिया था। उसकी सांसें भारी होने लगी। चेहरे पर खौफ की वाज़ेह लकीरें थी। ये सुनकर आबान दुरानी के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। वो उलझन और फिक्र के मिले जुले एहसास में उसे देखता रह गया। आबान के दिल और दिमाग में कई तरह के ख्यालात पैदा होने लगे। वो सारी सोचों को छटकता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या बोल रही हो सिला? मुझे समझाओ, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा, और तुम्हारे करीब आकर मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? तुम मेरी बीवी हो और आज हमारी शादी की पहली रात है, और अगर तुम डर रही हो कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे को जान जाएंगे, और यकीन करो मीरा, जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो सारे डर खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए 2 कदम उसके करीब हुआ। नहीं, प्लीज आप दूर रहें मुझसे। वो मुठ्ठियां भींचते हुए तेज लहजे में बोली। एक पल को वहां सन्नाटा सा छा गया और उसे यकीन ही नहीं आया कि सामने खड़ी उसकी बीवी, उसकी नई नवेली दुल्हन, ये अल्फाज अदा कर सकती है। कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजाकर वो कमरे में आया था, और ये सोच कर के वो उस रात को इतना यादगार बना देगा कि वो दोनों जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। क्या बकवास कर रही हो सिला? उसके लहजे में अब वाज़ेह गुस्सा था, जैसे वो उसके मुंह से ये सब सुनकर अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। आबान अपने गुस्से को काबू करता उसको अपनी तरफ खींचकर सीने से लगा गया। सिला उन लम्हों की जद में आई थी जिससे वो बचना चाहती थी। प्लीज़ आबान, मुझसे दूर रहें, मुझे छोड़ें, मैं काबिल नहीं हूँ आपके। वो उसे दूर धकेलने लगी, लेकिन आबान की पकड़ मजीद सख्त होती जा रही थी। आंसुओं का गोला हलक में अटका था। और क्यों फजूल बातें कर रही हो? वो माथे पर बल डाले बोला। आप नहीं समझेंगे, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाएं। वो खुश्क लबों पर जुबान फेरती हिम्मत जमा करती बोली थी। मैं क्यों नहीं समझूंगा? मेरी जान, मुझे मौका तो दो, बताओ तो सही कि वजह क्या है जो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही। वो उसके मजीद करीब होता प्यार से बोला था। आबान के इस कदर नज़दीकी पर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी और थक कर सर झुकाकर बोली, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाएं। कुछ आंसू उसकी आंखों से गिरे। क्यों दूर हो जाऊं तुमसे? दूर जाने के लिए तो शादी नहीं की थी ना? वो उसके करीब आकर झुका था। आबान ने उसके जिस्म से दुपट्टा खींचकर दूर उछाला तो वो जी जान से कांप गई। वो उसके करीब से करीब तर हो गया था। अचानक झटका खाकर वो पीछे हुआ तो सिला ने कांपते हुए दुपट्टे से खुद को छुपा दिया और चेहरे पर दोनों हाथ रखती वहीं फूट फूट कर रो दी। बैठक में हल्की हल्की सरगोशियां गूंज रही थी। रिश्ता देखने आने वाली औरतों की नजरें बार बार सिला के सरापे पर फिसल रही थी। कभी उनकी नजरें सिला के सीने पर जाती तो कभी उसके चेहरे पर टिक जाती, और कभी नीचे उतरकर उसकी कलाइयों और दुबली पतली कमर का जायजा लेती। एक ने अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली और बेतकल्लुफ लहजे में बोली, माशाल्लाह, बेटी तो बहुत प्यारी है, रंगत भी साफ है, लेकिन बुरा ना मनाइएगा, आपकी बेटी में निस्वानी हुस्न की कमी है। भला वो भी कोई औरत होती है जिसके सीने की कोई बनावट ही ना हो? लड़की तो तब खूबसूरत लगती है जब सीना भरा भरा हो। मेरा बेटा तो कहता है कि अम्मी, लड़की काली भी हो तो चलेगा, लेकिन जिस्म भरा हुआ होना चाहिए। दूसरी औरत ने तायदी अंदाज में सर हिलाया और होंठों पर हल्की सी तमस्कुराना मुस्कुराहट लाते हुए बोली, जी, हमारे बेटे को तो भारी जिसामत वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। देखें, जब तक लड़की भारी जिसामत की ना हो तो बीवी के लिए शौहर को खुश करना मुश्किल हो जाता है। ये बात तो आप भी अच्छे से समझती होंगी, आखिर आप खुद एक बेटे की माँ हैं। राहिमा बेगम ने उनकी बात सुनते ही सर झुका लिया और सिला तो उस औरत की बात पर जैसे जमीन में गड़ गई। कमरे में मौजूद तीसरी औरत ने चाय का कप लबों से लगाने के बाद खाली करते टेबल पर रखा तो पास बैठी औरत के कान में सरगोशी करते हुए मशवरा मांगा, आपा,
یہ لڑکی تو چھوٹی سی بچی لگتی ہے، 23 سال کی تو نہیں لگتی۔ بچوں والا جسم ہے اور مجھے تو لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی۔ سینہ تو دیکھو آپا کتنا چھوٹا ہے۔ پھر ایک عورت کپ رکھتے ہی قدرے اونچی آواز میں بولی، معاف کیجیے گا، ہمیں یہ لڑکی پسند نہیں آئی۔ یہ جملے صلہ کے کانوں میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اس کا گلا روندنے لگا، آنکھوں میں پانی امڈ آیا، مگر وہ ضبط کے پہرے لگا کر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھی رہی۔ دل میں ایک عجیب سی کسک جاگ اٹھی، جیسے کسی نے اس کے وجود کو کمتر اور بے وقت قرار دیا ہو۔ اسے اپنے جسم میں موجود کمی اب زیادہ نمایاں محسوس ہو رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور اس کا سراپا ان عورتوں کی تیز نگاہوں کے نیچے جیسے سمٹتا جا رہا تھا۔ اس لمحے اسے یوں لگا اس کی ساری خوبصورتی اور اس کی ساری عزت صرف ایک پیمانے پر پرکھی جا رہی ہے، اور وہ اس ترازو میں ہلکی ثابت ہو چکی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ قدرتی حسن کی ایک لازوال تصویر تھی، گوری رنگت، نازک نگوش، لمبی پلکیں اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ۔ اس کے سراپے میں ایک ایسی دلکشی تھی جو پہلے ہی نظر میں دیکھنے والے نگاہوں کو قید کر لیتی، مگر اس کے جسمانی خدوخال میں ایک ایسی کمی تھی جو اس کے اختیار میں نہ تھی۔ اس کا سینہ نسبتاً چھوٹا تھا اور اسی کو بنیاد بنا کر لوگ اس کے وجود پر سوال اٹھاتے۔ جب بھی رشتے والے آتے، لڑکے والے اس کی خوبصورتی اور شرافت سے فوراً متاثر ہو جاتے، مگر کچھ ہی دنوں میں یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے کہ ان کے بیٹے کو بھرپور جسامت والی لڑکی چاہیے۔ گویا نزاکت میں ڈھلا حسن ان کے نزدیک ناقص تھا۔ ہر انکار اس کے دل پر ایک نیا زخم چھوڑ جاتا۔ وقت کے ساتھ وہ احساس کمتری کی دیواروں میں گھرنے لگی اور آئینے میں خود کو دیکھتی تو دل میں کسک سی جاگتی، جیسے وہ عورت ہی نہ ہو اور صرف ایک ادھورا وجود ہو۔ اس پر ظلم یہ کہ جو لڑکے والے اسے رد کرتے، ان کے اپنے بیٹے چاہے جیسے بھی ہوں، بھدے، پست قد یا سانولے، مگر ان کی ماؤں کے لیے وہ ہمیشہ چاند کا ٹکڑا ہی ہوتے تھے۔ ہرانے والے رشتے والی عورت کھا پی کر 2 میٹھے جملے بول کر اسی ایک بات پر فیصلہ سنا کر چلی جاتی کہ لڑکی میں نسوانی حسن کی کمی ہے، اور یوں وہ پوری رات روتے ہوئے گزار دیتی، اور وہ 2 دن تک کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ صلہ کی چھوٹی 2 بہنیں شادی شدہ تھی۔ وہ صلہ جتنی خوبصورت نہ تھی، اور پھر بھی ان کی شادیاں 19-20 سال کی عمر میں ہو چکی تھی۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، اور ان کے بچے بھی تھے، اور وہ 23 سال کی ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی، جبکہ صلہ کا بڑا بھائی عمار سعودی عرب جاب کرتا تھا۔ وہ صبح اسکول کی تیاری میں مصروف تھی۔ بیگ میں موبائل رکھتے ہوئے اس کے ذہن میں دن بھر کی مصروفیات گھوم رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور راحمہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئی۔ صلہ، آج اسکول مت جانا، آج تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ اور لہجے میں جھجک لیے راحمہ بیگم نے آہستہ سے کہا۔ یہ سن کر صلہ جیسے لمحہ بھر کو سن ہو گئی۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو رشتے والے آئے تھے، اور کتنی مشکل سے وہ خود کو سنبھال کر معمول کی زندگی پر لوٹی تھی۔ دل میں ایک انجانی کسک اور بوجھ اتر آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو نئی اذیت کے لیے تیار کرتی چپ چاپ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ سامنے شیشے میں اپنے عکس پر نظر پڑی تو بے اختیار اٹھ کر وہ شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ صلہ نے اپنے چہرے کی طرف دیکھا جو انتہائی خوبصورت اور دلکش تھا۔ تیکھے نین نقش، گھنی لمبی پلکیں، پتلی اور چھوٹی ناک اور کٹاؤ دار بھرے بھرے ہونٹ اور سراہی دار گردن۔ اس کے نیچے دیکھنے کی صلہ کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ اس کے بعد صلہ کو کوئی دلکشی اپنے جسم میں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اپنا فکر دیکھتی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ حد درجے کی دبلی پتلی تھی، اور صلہ، نسوانی حسن ہی سب کچھ ہوتا ہے، تم اپنی اس فگر کا کچھ کرو۔ اسے اپنی دوست مس صوبیہ کی گزشتہ کہی بات یاد آئی تو وہ لب بھینچ گئی۔ چند لمحے یوں ہی خاموش بیٹھی رہی اور پھر خود کو سنبھالتی آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں راحمہ بیگم لڑکے والوں کے لیے مختلف لوازمات تیار کرنے میں جٹی ہوئی تھی۔ چمچ کی ہلکی کھنک اور لوازمات سے اٹھتی خوشبو ماحول میں پھیلی ہوئی تھی، مگر صلہ کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ اس نے بے دردی سے اپنی پلکوں پر ٹھہرے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور خاموشی سے راحمہ بیگم کے ساتھ برتن سنبھالنے اور تیاری میں لگ گئی، جیسے اپنے دل کی کیفیت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ صلہ سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ پہنے
نظریں جھکائے دو عورتوں کے سامنے صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے پہلی عورت کی نرمی سے بھری آواز نے توڑا۔ بیٹا عمر کتنی ہے تمہاری؟ جی 23 سال، سلا نے جواب دے کر نظریں جھکا لی۔ اس کی بات پر دونوں عورتوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، جیسے انہیں سلا کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ جاب کرتی ہو بیٹا؟ دوسری عورت نے نرمی سے پوچھا۔ جی آنٹی، اسکول میں پڑھاتی ہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ اچھا، شادی کے بعد بھی پڑھاؤ گی؟ پہلی والی عورت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، شادی کے بعد نہیں پڑھاؤں گی، وہ سر جھکا گئی اور پہلی عورت نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، سچ بتائیں تو ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ آپ کی بیٹی 23 سال کی تو لگتی ہی نہیں، چھوٹی سی بچی لگتی ہے۔ اس نے ہلکا سا سانس لیا اور اگلے ہی لمحے بولی، معاف کیجیے گا، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ یہ کہہ کر دونوں عورتیں وہاں سے اٹھ گئی۔ ان عورتوں کے جاتے ہی دروازہ بند ہوا تو ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ آج ایک بار پھر سلا کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلسل انکار سن سن کر اس کا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ وہیں پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی، جیسے کسی نے اس کی سانسیں کھینچ لی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر شدید نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور راحمہ بیگم نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ جب کمرے میں آئی تو اچانک ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو بہا کر دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو وہ چپکے سے چھت پر آ گئی۔ آسمان سے بارش برس رہی تھی۔ عام دنوں میں بارش میں نہانا اس کا سب سے اچھا مشغلہ ہوتا، لیکن اس بار بوندوں کی ٹھنڈک بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہ کر سکی۔ بارش کی بوندیں اس کے خوبصورت چہرے کو بھگو رہی تھی اور وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے رب سے شکایت کر رہی ہو۔ موسم میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی تھی، لیکن سلا کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ رشتے سے انکار کا احساس ایک ایسا زخم ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا مگر اندر تک کاٹ دیتا ہے۔ یہ صرف نہ سننے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے بے شمار جذبات انسان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ جب سب کے سامنے آپ کے وجود میں کمی نکالی جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو بھرے مجمع میں کھڑا کر کے آپ کی کمزوریوں کو اعلان کر رہا ہو۔ دل میں یہ خیال بار بار اٹھتا ہے کہ شاید مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے، مجھ میں ہی کمی ہے، اور کمرے کی خاموشی بہت بھاری لگنے لگتی ہے۔ چاہے لوگ ساتھ ہوں یا نہ ہوں، دل پھر بھی خالی اور ویران سا محسوس ہوتا ہے۔ بار بار کی ریجیکشن انسان کی امید توڑ دیتی ہے اور ہر نئے رشتے کے ذکر پر دل پہلے سے ہی ہار مان لیتا ہے۔ بظاہر انسان خاموش رہتا ہے، لیکن اندر سوالوں اور درد کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ یہ احساس ایسا ہے جیسے آپ کو آئینے کے سامنے لا کر کہا جائے، تم جیسے ہو ویسے قبول نہیں ہو، اور یہ جملہ دل پر ایک ایسا دھبا چھوڑ دیتا ہے جو آسانی سے نہیں مٹتا۔ خوبصورتی ہونے کے باوجود وہ ایک کمی کا شکار سمجھی جاتی تھی۔ شاید کسی نے اسے کبھی ہی نہیں سمجھایا تھا کہ عورت کی خوبصورتی یا محبت کا تعلق جسم کے سائز سے نہیں ہوتا، مگر معاشرہ اکثر انسان کو خود پر شک میں ڈال دیتا ہے، اور سلا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ بار بار ریجیکشن سے وہ خود کے وجود سے ہی نفرت کرنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ چھت پر بیٹھی بھیگتی رہی، اور اچانک بجلی کے کڑکنے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو بوجھل دل لیے وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلے دن وہ بخار میں تپتی رہی، اور بخار میں تپتی ہوئی سلا کو دیکھ کر راحمہ بیگم کا دل بھر آیا۔ وہ وہی منہ پر کپڑا رکھے اپنی آواز کو دبا کر رو رہی تھی۔ یہ سوچ ان کے دل اور دماغ پر حاوی ہونے لگی۔ نہ جانے ان کی بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جیسے ہی بخار کم ہوا، سلا اسکول چلی گئی، اور سلا نے ایک دن کی چھٹی لی۔ 3 دن سے وہ اسکول نہیں گئی تھی، تو اسکول کے پرنسپل کی بار بار کالز آ رہی تھی، اور اس لیے طبیعت میں بوجھل پن ہونے کے باوجود مجبوراً اسے اسکول آنا پڑا تھا۔ امی، اب آپ کوئی بھی رشتہ نہیں دیکھیں گی سلا کا، اس کی شادی جب ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ میری بہن کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ یوں بار بار جانچ پڑتال کی جاتی رہے گی۔ عمار کی آواز میں سختی کے ساتھ ساتھ بہن کے لیے فکر بے نمایاں تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ بار بار کی ریجیکشن نے اسے چڑچڑا اور غصے والا بنا دیا ہے۔ فون کی اس طرف ماں نے آہ بھری۔ بیٹا کیا کروں، میں بھی ماں ہوں اس کی، اور اس کا بھلا ہی چاہتی ہوں۔
2 दिन کے بعد لڑکے والے آنے والے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس بار رشتہ ہو جائے گا۔ راحمہ بیگم اس بار پر امید تھی کہ لڑکے والوں کو صلہ پسند آ جائے گی۔ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کوئی رشتہ نہیں دیکھیں گی، عمار نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور پھر خدا حافظ کہتا فون بند کر گیا۔ 2 دن بعد پھر وہ 2 عورتوں کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور بیٹا عمر کیا ہے آپ کی؟ وہ نرمی سے بولی۔ جی آنٹی 23 سال کی ہوں، وہ انگلیاں چٹخاتے دھیمے لہجے میں بولی۔ لیکن بیٹا آپ تو بہت چھوٹی بچی لگتی ہیں اور آپ کا فگر بھی بچوں والا ہے۔ راحمہ بہن، آپ کی بیٹی کو سمجھ تو ہے نا شادی بیاہ کی؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ نفیسہ جی میری بیٹی کو کھانا پکانا بھی آتا ہے، ساری گھرداری سکھائی ہے میں نے، راحمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھیں صرف گھرداری آنے سے کیا ہوتا ہے، شوہر کو بھی تو خوش کرنا ہوتا ہے نا، اور جب جسم میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو کیسے خوش کرے گی آپ کی بیٹی میرے بیٹے کو؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ صحیح بات ہے، آج کل کے لڑکوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے کیسے نقص نکالتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کی بیٹی میں تو نسوانی حسن کی کمی ہے، پھر شوہر کیسے خوش ہوگا؟ دوسری عورت بولی تو صلہ کی بس ہو گئی تھی، اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اور آنٹی آپ نے اپنے شوہر کو کیسے خوش کیا تھا، جبکہ آپ کا بھی تو نہ رنگ ہے نہ روپ ہے، اور آپ خود کا جسم بھی تو دیکھیں، جسم پر چربی اور موٹاپے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بے ڈھنگا جسم ہے آپ کا اور کوئی شیپ ہی نہیں، پھر آپ نے کیسے ازدواجی زندگی گزاری؟ انکل آپ کے ساتھ سوتے ہوئے کوئی شکایت تو نہیں کرتے تھے؟ صلہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تو وہ دونوں عورتیں منہ کھولے کھڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہائے اللہ، لڑکی کی زبان تو دیکھو کیسے چل رہی ہے، نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے۔ توبہ استغفار راحمہ بہن، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کی زبان بہت چلتی ہے، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے آپ کی بیٹی میں۔ کل کو اگر ہم نے اسے بہو بنا لیا تو یہ تو ہمارے سامنے زبان چلائے گی۔ آپ کی بیٹی کی تو گز بھر لمبی زبان ہے، توبہ توبہ۔ وہ عورت صلہ کی بات پر کانوں کو ہاتھ لگاتی بولی۔ کیوں؟ ابھی یہی سوال تو آپ مجھ سے کر رہی تھی، اس وقت تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب میں نے یہی سوال آپ سے کیا تو آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں۔ دفع ہو جائیں یہاں سے ابھی کے ابھی، اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے۔ نہیں بننا مجھے آپ کی بہو، اور اگر آپ جیسی ساس ہو تو خدا کرے کہ ہر لڑکی کنواری ہی رہے۔ وہ تلخی سے بولی تو دونوں عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ راحمہ بیگم، ہمیں آپ کی بیٹی سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، جو بے عزتی آپ کی بیٹی نے ہماری کی ہے ہم اس بات کو نہیں بھولیں گی۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں جائیں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے رشتہ کرنے کا، اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لیں اور یہاں سے چلی جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ صلہ غصے سے بولی تو دونوں عورتیں باتیں سناتی باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں سے معافی مانگتی، راحمہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف رخ کیا اور زناٹے دار تھپڑ منہ پر دے مارا تو وہ آنکھوں سے آنسو لیے حیرانی اور کرب سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ شور کی آواز پر اختر قریشی صاحب اندر آئے اور ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا ہے راحمہ، کیوں بچی پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ ناراضگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولے۔ تو پھر کیا کروں بتائیں مجھے، زبان کے جوہر ضرور دکھانے ہوتے ہیں آپ کی بیٹی نے، ایک تو اتنی مشکل سے رشتہ آیا تھا اور اوپر سے اس نے اتنی بدتمیزی کی ان عورتوں کے ساتھ کہ خدا کی پناہ 3 سال سے کتنے رشتے آئے اس کے۔ آج مجھے پوری امید تھی کہ رشتہ ہو جائے گا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر ڈھیسی گئی۔ صلہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ راحمہ بیگم کی بات پر صلہ نے سر اٹھایا۔ امی، وہ لوگ رشتہ دیکھنے نہیں آئی تھی، میرا مذاق بنانے آئی تھی۔ آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی، کتنی گھٹیا باتیں وہ کر رہی تھی، اور آپ نے ان عورتوں کے دیکھنے کا انداز نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس طرح مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی، میرے جسم کا مذاق بنا رہی تھی۔ صلہ روتے ہوئے چیخی۔ ہر لڑکے کی مائیں ایسے ہی دیکھتی ہیں، سبھی کو خوبصورت اور دلکش لڑکی چاہیے ہوتی ہے، راحمہ بیگم نے غم اور غصے سے کہا تو وہ کچھ پل اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ امی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں نہ تو خوبصورت ہوں اور نہ ہی دلکش ہوں، تو مت کریں نا آپ میری شادی۔ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ سے کہ مجھے شادی کرنی ہے، میں ایسے ہی خوش ہوں، لیکن آج کے بعد اگر کوئی رشتے والے آئے تو میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گی جیسا سلوک وہ میرے ساتھ کریں گی۔ وہ ہچکیوں سے روتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ راحمہ، بہت غلط کیا تم نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھا کر، زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ میری بیٹی نہ صرف خوبصورت اور دلکش ہے بلکہ خوبصورت سوچ کی مالک بھی ہے، پڑھی لکھی ہے اور باشعور ہے، سمجھدار ہے،
اپنی بیٹی کو یوں احساس کمتری میں نہ ڈالیں، اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تو یوں اس کا دل بھی نہ دکھائیں۔ اختر صاحب کہتے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ راحمہ بیگم اپنے آنسو پونچھتی دکھی ہو رہی تھی۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی بچوں کی کاپیز چیک کر رہی تھی کہ تبھی مس صوبیہ سلا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ مس صوبیہ سلا کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی۔ اور مس سلا، کیا بنا آپ کے رشتے کا؟ لڑکے والے آپ کو دیکھنے آ رہے تھے نا؟ وہ دوستانہ لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں بنا، وہی آپ کی بیٹی میں نسوانی حسن کی کمی ہے، ہمارے بیٹے کو خوش کیسے کرے گی؟ لیکن اس بار میں نے بھی ان کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی۔ اتنی گھٹیا باتیں کر رہی تھی وہ عورتیں، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ماں باپ اپنی نازک والی بیٹی کا رشتہ بھی دیں، ان کو جہیز بھی دیں اور ان کی حکارت بھری باتیں بھی سنیں، اور تو اور ان کے نخرے بھی سہیں۔ کیا لڑکی ہونا جرم ہے؟ کیا ایک لڑکی کی فگر بچوں والی ہے تو کیا وہ شادی کے قابل نہیں ہوتی؟ صوبیہ، میں 23 سال کی ہوں، لیکن اگر میرا سینہ چھوٹا ہے، میری جسامت بچوں والی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اپنی اس جسامت کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ روتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرائے بولی تو صوبیہ اسے گلے لگاتی چپ کروانے لگی۔ یہی ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے سلا، جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ لڑکا جیسا بھی ہو چلے گا، لیکن لڑکی کی خوبصورتی اور دلکشی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ انہیں لڑکی ہمیشہ خوبصورت اور دلکش جسامت کی ہی چاہیے ہوتی ہے، لڑکی کا دل کوئی نہیں دیکھتا۔ خیر، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے تمہارے نصیب میں بھی کوئی ایسا مرد ضرور لکھا ہوگا جو صرف تم سے محبت کرے گا، تمہاری جسامت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سلا، بس اللہ پر یقین رکھو اور مایوس مت ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرائی تو سلا بھی نم آنکھوں سے سر ہلاتی مسکرا دی۔ پورے جم میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، آبان احمد درانی۔ اس وقت جم میں ہیوی ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ جاری تھا، جہاں دو حریف آمنے سامنے بھاری وزن اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی آبان درانی نے سب سے زیادہ وزن اٹھایا، پورا ہال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ یہ مقابلہ جیت چکا تھا اور اس نے اچھے خاصے باڈی بلڈرز کو ہرایا تھا۔ 27 سالہ باڈی بلڈر آبان درانی نہ صرف بھاری جسامت والا خوبصورت اور دلکش مرد تھا، بلکہ اس کے سکس پیکس اس کے جسم کی کشش میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اس وقت وہ بلیک شارٹس پہنے پسینے میں شرابور تھا اور ماتھے سے ٹپکتا پسینہ اس کی گردن سے ہوتا ہوا شرٹ میں جذب ہو رہا تھا، جبکہ بھرے بھرے مسلز اس کی دلکشی کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ مجمع کے شور کے بیچ وہ مسکراتا ہوا اپنے دوست اسد کے پاس آیا، جس نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ اسد اور وہ کالج کے فرینڈز تھے۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ بلا جھجک ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کر لیتے۔ یار کیا بات ہے، کمال کر دیا تم نے، قسم سے مزہ آ گیا تمہیں جیتتے دیکھ کر۔ آبان درانی اس انٹرنیشنل جم کا صرف مالک ہی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت اچھا ٹرینر اور بزنس مین بھی تھا۔ لیکن جم کرنا اس کا شوق تھا اور وہ مختلف مقابلوں جیسے آرم ریسلنگ، ہیوی ویٹ لفٹنگ اور پش اپس جیسے مقابلوں میں نہ صرف حصہ لیتا بلکہ جیتتا بھی تھا۔ اس کے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا جم بنا تھا جہاں مختلف مشینز رکھی ہوئی تھی، لیکن انٹرنیشنل جم میں وہ ہفتے میں 2 دفعہ چکر لگاتا، جہاں مختلف مقابلے کروائے جاتے اور وہ حصہ لیتا۔ جس دن وہ آتا وہاں لڑکوں کا رش لگ جاتا اور لڑکوں کی بہت بڑی تعداد وہاں آبان درانی کو دیکھنے پہنچ جاتی تھی۔ یار اگلے ہفتے ایک بہت بڑا مقابلہ رکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اسد بولا جبکہ آبان ڈمبل اٹھاتا ورزش کرنے لگا۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں دبئی جانا ہے، وہاں بہت کام ہے، اور پھر دادے کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، انہیں ہسپتال ایڈمٹ کرنا ہے۔ ان کے گردوں کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر نے اگلے ہفتے انہیں ایڈمٹ کرنے کا بولا ہے۔ اور آج کل میری شادی کی فکر میں ہلکان بھی ہو رہی ہیں، کبھی لڑکی والوں کو گھر بلا لیتی ہیں اور کبھی خود پہنچ جاتی ہیں، لیکن انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں ایسے کوارا مر جاؤں گا۔ آبان شوخی سے بولا تو اسد نے کہا لگایا، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے اس لڑکی پر جو تجھ سے شادی کرے گی، بیچاری کا کیا حال ہوگا، وہ تو تیری باڈی دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ بیچاری کیسے تجھے برداشت کرے گی۔ اسد ہنستے ہوئے بولا، تیری بیوی تجھ جیسے سانڈ کو جیسے برداشت کرتی ہے ویسے میری بیوی بھی کر لے گی، اب زیادہ بکواس نہیں کر اور میں جا رہا ہوں۔ اسد نے کہا لگایا اور وہ ڈمبل رکھتا دانت پیستا جم سے باہر نکلا تھا۔ سلا بیٹا تیار ہو جاؤ، شادی پر نہیں جانا؟
وہ کمرے میں آئی تو سلا موبائل پر بیٹھی اسکرولنگ کر رہی تھی۔ نہیں امی، مجھے نہیں جانا کسی بھی شادی پر، آپ لوگ چلے جائیں۔ سلا کی پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی لیکن سلا نے جانے سے انکار کر دیا۔ تمہاری پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی غیروں کی شادی نہیں ہے، اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا اور تمہاری پھپھو کیا سوچیں گی، اس لیے فوراً تیاری کرو۔ راحمہ بیگم دبے دبے غصے سے بولی تو سلا نے ملتجی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلاتے اسے تسلی دی۔ وہ اپنی فکر کی وجہ سے شادیوں یا پارٹیز میں نہیں جاتی، کیونکہ وہاں سب کزنز اس کا مذاق بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتی، اسے تنقید کا نشانہ بناتی اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اب شادی میں جانے کا مطلب کہ وہ سب ایک بار پھر اسے مذاق کا نشانہ بناتی اور سلا کو دیکھ کر ایک دوسرے سے ذومانی گفتگو کرتی۔ ان کی باتوں سے سلا کا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ اس وقت سلا اللہ کی دی ہوئی کڑی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ وہ ہر نماز میں اپنے رب سے صبر کی دعا مانگتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس صبر کے بدلے اسے کتنے بڑے انعام سے نوازنے والا ہے۔ راحمہ چھوڑو، اگر اس کا دل نہیں کر رہا شادی پہ جانے کا تو کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں، اور ویسے بھی وہاں پر مکس گیدرنگ ہوگی، اچھا نہیں لگتا۔ وہ نرمی سے بولی تو راحمہ بیگم نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تو سلا نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اسکول سے واپس آتے ہوئے سلا نے راستے میں ایک ہجوم دیکھا۔ تجسس سے بیگ سنبھالتی وہ بھی ہجوم میں داخل ہو گئی اور قریب جا کر اس نے دیکھا کہ دو کاریں آپس میں ٹکرا گئی تھی۔ ایک گاڑی میں ایک بوڑھی خاتون جن کی عمر 55 سے 60 سال کے درمیان تھی، زخمی حالت میں بیٹھی تھی اور ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ دوسری گاڑی کا ڈرائیور بھی شدید زخمی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں موجود لوگ مدد کرنے کی بجائے صرف تماشا دیکھ رہے تھے، اور سلا نے فوراً ایمبولینس کو کال کی۔ 15 منٹ کے بعد ایمبولینس آئی اور زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ سلا خود بھی ان کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی اور بوڑھی خاتون کے سر پر پٹی کروا کر سلا ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ سلا نے نرمی سے پوچھا۔ بیٹی، اللہ تمہارا بھلا کرے، خوش رکھے تمہیں، تم بہت اچھے دل کی مالک ہو۔ پھر بوڑھی خاتون نے کہا کہ بیٹا ذرا میرے پوتے کو کال کر دو، وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ سلا نے ان کے بتائے ہوئے نمبر پر کال کی اور فون ان کے حوالے کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے فون واپس کرتی سلا سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ بیٹا شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ نہیں آنٹی، میری شادی ابھی نہیں ہوئی، میں اسکول میں پڑھاتی ہوں، وہ نرم لہجے میں بولی، اور باتوں ہی باتوں میں عائشہ بیگم نے اس کا گھر کا پتہ بھی پوچھ لیا۔ سلا کو بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اور اسے گھر دیر ہو رہی تھی۔ اچھا آنٹی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے جانا ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آنٹی اگر جانا ضروری نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی، وہ ان سے معذرت کرتی گھر آ گئی۔ سلا گھر میں کپڑے طے کر رہی تھی جب راحمہ بیگم کمرے میں آئی۔ سلا، ایک خاتون آئی ہے تم سے ملنے، راحمہ بیگم بول کر واپس چلی گئی، جبکہ وہ حیران تھی کہ اس سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ وہی عورت بیٹھی تھی جن کی وہ مدد کر چکی تھی، ساتھ ہی ایک نرم لہجے میں بات کرنے والی عورت بھی تھی۔ معلوم ہوا وہ ان کی بیٹی تھی۔ گفتگو کا رخ آہستہ آہستہ ایک ایسے موڑ پر آیا کہ سلا کی سانسیں رک گئی۔ بیٹی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پوتے کی بیوی بنو، میرے پوتے کے لیے تم جیسی بہو چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ جہیز نہ کوئی ہماری ڈیمانڈ ہے، بس رشتے سے انکار نہ کیجیے گا، عائشہ بیگم نے دھیرے سے کہا، اور راحمہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی اور مسکراتے ہوئے لڑکے کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگی۔ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا اور یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ راحمہ بیگم نے انہیں دوپہر کے کھانے کے لیے روک لیا۔ تب تک اختر صاحب بھی گھر آ گئے اور وہ بھی ان سے اچھے سے ملے اور یوں رشتہ پکا کر دیا گیا، جبکہ سلا نے آبان درانی کو دیکھا تک نہ تھا۔ راحمہ بیگم اور اختر صاحب ہی آبان کو دیکھ کر آئے تھے اور انہیں آبان درانی بہت پسند آیا اور اختر صاحب نے جانچ پڑتال کے بعد رشتے کی منظوری دے دی۔ سلا کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی مہندی کی رسم تھی اور وہ ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے ذہن میں وہی خدشات بار بار گردش کر رہے تھے۔ اگر وہ بھی سب کی طرح نکلا، اگر اسے بھی بھاری جسامت والی لڑکیاں پسند ہوئیں، اگر اس کے شوہر نے بھی اسے دھتکار دیا تو وہ کیا کرے گی؟ انہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی اور جب راحمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، وہ روتی ہوئی ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کوئی لڑکا مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے امی؟
لڑکے تو بھاری چیسٹ والی لڑکیاں پسند کرتے ہیں نا، پھر میں اسے کیسے پسند آ گئی؟ اگر میں اسے شادی کی رات پسند نہ آئی اور اگر اس نے مجھے دھتکار دیا تو میں کیا کروں گی؟ امی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مت پریشان ہو بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ رونا بند کرو اور بس خاموش ہو جاؤ۔ پریشان مت ہو، ہم نے تمہاری تصویر عائشہ بیگم کو بھیجی تھی اور انہوں نے کہا کہ ان کے پوتے کو تم پسند ہو، اور تمہارے بابا نے بھی لڑکے سے اس کی مرضی پوچھی ہے، تبھی تمہارے بابا نے رشتے کے لیے ہاں کی۔ صلہ کل برات ہے تمہاری، سو جاؤ۔ راحمہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی تو وہ بھی ساری سوچوں کو چھٹکتی سو گئی، اور راحمہ بیگم اپنی بیٹی کو اچھے نصیب کی دعا دیتی کمرے سے چلی گئی۔ وہ لال لہنگا پہنے دلہن بنی کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ صلہ اختر بنت محمد اختر، آپ کا نکاح آبان احمد ولد احمد درانی کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر صلہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے قبول ہے بولا اور کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے۔ آبان احمد ولد احمد درانی، آپ کا نکاح صلہ اختر بنت محمد اختر قریشی کے ساتھ 50 لاکھ کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آبان نے مسکراتے ہوئے 3 دفعہ قبول ہے بول کر نکاح نامے پر سائن کرتے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ ہال میں مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ میرج ہال میں مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کے الگ الگ انتظامات کیے گئے تھے۔ ہال میں کھانے کے لوازمات کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور سب لوگ خوش تھے، مگر صلہ کا دل انجانے خوف سے بھرا تھا۔ اچانک شور مچا تو صلہ نے سر اٹھایا تو سامنے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وائٹ شیروانی اور سر پر لال کلا پہنے مسکراتے ہوئے بڑی شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ صلہ کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اتنا حسین مرد اس کا نصیب تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آبان نے مسکرا کر صلہ کی طرف دیکھا جو بڑی محویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صلہ نے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ یہ تو باڈی بلڈر لگتا ہے، اگر اسے میں پسند نہ آئی تو؟ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچتی اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سلام کرتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور سبھی رشتہ داروں کی نظریں آبان درانی پر پڑی تو سب حیران رہ گئے کہ بیٹھے بٹھائے اتنا خوبصورت اور امیر لڑکا صلہ جیسی لڑکی کو کیسے مل گیا۔ صلہ کی جو کزنز اس کا مذاق بناتی تھی اب وہی کزن صلہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن آبان درانی کی نظریں تو بار بار صلہ کو دیکھ رہی تھی جو دلہن بنی اس کے پہلو میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ فوٹو سیشن کے بعد رخصتی کا شور مچا تو آبان نے مسکراتے ہوئے صلہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو صلہ نے کانپتے ہوئے اپنا مہندی سے سجا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگی رو دی تو راحمہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اختر صاحب نے اپنی نازو پلی بیٹی کو قرآن کے سائے تلے رخصت کیا اور صلہ کا ہاتھ آبان کے ہاتھوں میں دیتے بولے، میری بیٹی کا خیال رکھنا آبان، میں نے اسے بہت محبت سے پالا ہے۔ وہ افسردہ سے لہجے میں بولے اور انکل آپ فکر نہ کریں، صلہ میری بیوی ہے، میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ آبان نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ آبان درانے کے ساتھ اس کی سجی سنوری گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر سسرال آ گئی۔ درانی ہاؤس میں صلہ کا بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا گیا تھا۔ عائشہ بیگم کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انہوں نے اسے اپنا خاندانی سونے کا سیٹ اسے تحفے میں دیا اور 7 سونے کے کنگن اس کی نازک کلائیوں میں پہنائے۔ آبان کی خاندان کی عورتوں نے بھی منہ دکھائی کے طور پر کافی مہنگے گفٹس دیے تھے۔ آبان درانی کے والدین حیات نہ تھے، ان کی موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ عائشہ بیگم جو آبان کی دادی تھی انہوں نے ہی اسے پالا اور کچھ رسموں کے بعد عائشہ بیگم اسے آبان کے کمرے میں بٹھا گئی۔ صلہ تو کمرہ دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ گلاب اور موتی کے پھولوں سے کمرے کی سجاوٹ انتہائی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ ہال نما کمرہ جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور ہر چیز میں نفاست پسندی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے انگلیاں چٹخاتی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا امیرانہ طرز زندگی دیکھ کر وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ کہاں آبان درانی اور کہاں میں؟ وہ وجیح شخصیت کا مالک مجھ جیسی لڑکی کا نصیب کیسے بن سکتا ہے؟ وہ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ لیکن سب سے مشکل مرحلہ تو اس کے لیے اب آنا تھا جب آبان درانی اس کے قریب آئے گا اور اسے چھوئے گا۔ کیسے وہ آبان سے نظریں ملا پائے گی جب وہ اس کے قریب آ کر اسے دھتکار دے گا؟ کیسے کیسے طنز کے تیر برسائے گا اور وہ آبان کو اس تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔
اس کا جی چاہا کہ خود کو ختم کر لے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے اندر پنپتے جذبات کو ٹھنڈا نہ کر سکے، اپنے رشتے کو حلال نہ کر سکے گی، تو اس کا جسم کس کام کا تھا؟ وہ تڑپی تھی۔ وہ خود اتنی شاندار شخصیت کا مالک تھا اور اس کی بیوی میں تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ شادی کی رات ہی طلاق لے کر گھر پہنچ جائے گی، اور انہی سوچوں میں گم اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ ڈر اور خوف اس کے دل اور دماغ پر حاوی ہونے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ابان دورانی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہر بڑھتے قدم پر پل پل صلہ کی سانسیں تھم رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سلگتے لب ان پر رکھایا۔ وہ کام کر رہ گئی اور اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ابان دورانی نے چہرے پر دھیمی سی مسکان سجائے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا صلہ؟ آپ یوں کیوں کھڑی ہو گئی ہیں؟ پلیز بیٹھ جائیں۔ اگر آپ اس ڈریس میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں تو آپ جا کر چینج کرائیں۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی کپڑے اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر باہر آئی تو ابان بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس کھڑا الماری میں اپنی شیروانی رکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکاتی بیڈ پر بیٹھی تو وہ بھی ٹی شرٹ پہنتے ہوئے مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے قریب ہوا تو تھوڑا سا نامحسوس انداز میں اس سے دور ہوئی۔ صلہ کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ابان کو ساری حقیقت سچ بتا دے گی، مگر پھر اس کے دل میں یہ کھٹکا سا لگا کہ کہیں وہ آج کی رات ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دے۔ ابان محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور صلہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کسی بھی طریقے سے کم از کم آج کی رات ابان کو اپنی اصلیت نہیں دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ شادی کی پہلی رات اگر کوئی لڑکی طلاق ہو جائے اسے، تو معاشرے والے تو اس کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تو ابان حیرت سے اسے تکنے لگا۔ کیا بات ہے صلہ؟ مجھ سے دور کیوں چلی گئی؟ یہاں ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نرمی سے اور محبت سے اسے مخاطب ہوا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی اور بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابان نے اس کے مہندی لگے ہوئے ہاتھ کو تھام کر ایک جھٹکا دیا تو وہ سیدھی اس کی گود میں آ گری۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر بھینچ گیا۔ صلہ نے بک ہلا کر اٹھنا چاہا، لیکن اس بار گرفت بہت مضبوط تھی اور ابان اس پر سایہ فگن ہوا۔ صلہ، کیا تم نہیں جانتے کہ شادی کی رات کو لے کر میاں بیوی کے کیا ارمان ہوتے ہیں؟ ازدواجی تعلق کیا ہوتا ہے؟ وہ مخمور لہجے میں بولا تو صلہ کا سانس روکنے لگا۔ نکاح کا سراسر رشتہ دو اجنبی دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور جب اب ہمارے دل جڑ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ کچھ دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لی جائیں۔ کچھ تم اپنے بارے میں بتاؤ، کچھ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ بالکل اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ صلہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اور وہ جانتی تھی کہ ان کی محبت بھری باتوں کا اختتام کس چیز پر ہوگا۔ ایک دم سے اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ ابان نے ابھی تک اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے اور اپنے انگوٹھے کی پوروں سے نرمی سے اس کو مسل رہا تھا۔ وہ اس لمس کا مطلب اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے آہستہ سے اپنے ہاتھ چھڑوا لی اور باتیں کرنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے ابان۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کیا میں سو سکتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ اور ابان کچھ پل کے لیے تو بالکل لاجواب اسے دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا کہ کیوں نہیں، تمہارا میری زندگی میں آنا مبارک ہو۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ہر وہ خوشی دوں جس کی تم حقدار ہو، مگر سونے سے پہلے ایک چیز تو رہ گئی۔ ابان کی معنی خیز بات نے صلہ کا دل بڑی شدت سے دھڑکا دیا۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو تم؟ ابان نے اپنی جیب سے ڈبی نکالی تو صلہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے اس ڈبی کو کھولا تو اندر سے نازک سا چین لاکٹ نکالا۔ کیا میں تمہیں پہنانے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ نہ جانے وہ اسے اجازت مانگ رہا تھا یا اپنا حق مانگ رہا تھا۔ صلہ نے آہستہ سے اپنے بال پیچھے سے لپیٹ کر ایک سائڈ پر کیے تو ابان نے اس کے گلے میں وہ پہنا دیا اور بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو صلہ کی روح تک لرز گئی۔ ڈرو مت میری جان، بس اسی سے زیادہ فی الحال کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک تمہاری اجازت بہت اہم ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیڈ سے اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ صلہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کمبل میں خود کو لپیٹ لیا۔ سونے کا ڈرامہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے آج کی رات نیند بالکل نہیں آئے گی۔ صلہ کو اس گھر میں آئے ہوئے آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ بہانے پر بہانہ کیے جا رہی تھی۔ صلہ ابان کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی اور وہ بھی شاید اسے وقت دینا چاہتا تھا کہ
وہ جانتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے وہ اس کے قریب آنے پر ڈر رہی ہے، یا صلہ شاید اس رشتے کو قبول کرنے میں وقت لینا چاہتی ہے، مگر یہ تو صلہ ہی جانتی تھی کہ وہ ابان کو کیوں خود سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ ابان درانی ایک بہت ہی اچھا اور ایک ڈیسنٹ انسان تھا، پڑھا لکھا باشعور انسان۔ وہ کب تک اسے خود سے دور رکھ سکتی تھی؟ کبھی نہ کبھی تو وہ جان جاتا کہ وہ اس کے قابل نہیں۔ ابان کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی نرم تھا، وہ اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتا تھا اور اسے وقت دینا چاہتا تھا، مگر وہ ایک مرد تھا اور ایک ہی کمرے میں اپنی خوبصورت بیوی سے زیادہ دیر تک کیسے دور رہ سکتا تھا؟ ابان جب رات کو کمرے میں آتا تو صلہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ ابان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گئی۔ ابان مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا اور وہ جانتے ہوئے بھی وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی دسترس نہیں پا سکتا، پھر بھی جذبات کی رو میں بہکتا وہ اس کے قریب چلا گیا۔ صلہ تم مجھے دیکھ کر اتنا کیوں ڈر جاتی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا یار میں تمہیں، نہ ہی میں اتنا جنگلی ہوں، ایک بار مجھے اپنے قریب آنے دو، تم بالکل بھی نہیں پچھتاؤ گی۔ صلہ سنفی میں ہلاتی پیچھے ہٹی، مگر ابان درانی شاید آج اس سے دور جانے کے موڈ میں نہ تھا۔ دور رہیں مجھ سے، پلیز میرے قریب مت آئیں۔ مجھے بتاؤ صلہ تمہیں آخر کون سی بات اتنا پریشان کر رہی ہے؟ پلیز، میں شوہر ہوں تمہارا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جو بھی تمہارے دماغ میں چل رہا ہے اسے کلیئر کرو۔ اور کب تک تم یوں دور رہو گے مجھ سے، اور کب تک میں تمہیں دور ہونے کی اجازت دیتا رہوں گا؟ وہ نرم مگر دو ٹوک لہجے میں بولا تو صلہ نے روتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ ابان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تڑپ کر اس کے مزید قریب ہوا۔ وہ جان گئی تھی کہ آج کوئی راہ فرار نہ تھا، مگر وہ یوں اپنے منہ سے اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شرمندگی سے روتے ہوئے اس سے مزید دور ہوئی، لیکن ابان اس کا دور ہونا نظر انداز کر گیا۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، میرے قریب آنے پر تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ ابان صلہ کے خوبصورت چہرے پر اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں اپنی انگلی میں فولڈ کر کے پرخمار سے لہجے میں بولا تھا۔ صلہ جی جان سے کامتی اسے دور دھکیل گئی۔ ساری خماری پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ کتنی دفعہ کہوں ابان دور رہے مجھ سے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ زور سے چیخی۔ کیا بدتمیزی ہے صلہ، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو زبردستی کرنے پر؟ وہ غصے سے چیخا۔ میرے قریب مت آئیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو صلہ نے روتے ہوئے اپنے وجود سے چادر ہٹائی تو ابان کی نظریں اس کے فگر پر گئی۔ وہ دکھنے میں بالکل جیسے کسی 15-16 سال کی لڑکی کی جیسی لگتی تھی۔ صلہ انتہا کی دبلی پتلی تھی اور وہ سر ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا تم اس وجہ سے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی؟ وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا گیا تو وہ ابان کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتی اس کے سینے میں منہ دیے رو دی۔ صلہ تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صلہ نے روتے ہوئے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ کیا آپ کو مجھ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی؟ وہ رونا بھول کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیسی کمی؟ تم جیسی بھی ہو بہت خوبصورت ہو۔ میں نے تمہارے اس فگر سے محبت نہیں کی صلہ، میں نے تمہارے چہرے پر موجود اس معصومیت اور تمہارے سینے میں موجود اس خوبصورت دل سے محبت کی ہے۔ وہ ایک دم ساکت ہوئی اور اسے ابان سے اس عمل کی امید نہ تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی۔ وہ شرم سے اس سے دور ہوئی۔ ابان پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے قریب آ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے قریب آ کر آپ کو مایوسی ہو یا آپ پچھتائیں۔ آپ جیسے دلکش اور حسین مرد کے ساتھ خوبصورت اور دلکش لڑکی ہی پیاری لگے گی، جبکہ مجھ میں تو بالکل حوص نہیں۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ صلہ میں اب تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ تم جیسی بھی ہو بہت خوبصورت ہو اور میری بیوی ہو اور مجھے پسند ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی قربتیں سمیٹنے لگا۔ دوپہر کے 1 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم سے چونک کر اٹھی اور اپنے بستر کو دیکھا جو بالکل خالی تھا۔ ابان کہاں گئے؟ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اسے تشویش لاحق ہوئی اور وہ اب خود سے دور کرنے کا اسے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعا مانگی کہ ابان کبھی بھی اس سے دور نہ ہو۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے نیچے کی جانب بھاگی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی اور عائشہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اسے بغیر دوپٹے کے یوں باہر بھاگتے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اچانک انہوں نے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا تو وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا صلہ؟ میری بچی کیوں رو رہی ہو؟
وہ پریشان ہو گئی۔ دادی ابان کہاں ہے؟ عائشہ بیگم نے اسے حیرانی سے دیکھا کہ بیٹا وہ تو جم گیا ہے، آج ان کا کوئی مقابلہ تھا، وہیں گیا ہے، شام تک آ جائے گا، تم فکر مت کرو، جاؤ آرام کرو، بھوک لگی ہے تو کسی ملازمہ کو کہو تمہیں ناشتہ بنا دے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے بولی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ ایک بار پھر شیشے کے سامنے کھڑی اپنے جسم کو دیکھتی شرمندگی اور اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ میں نے کہا تھا ابان، آپ بہت پچھتائیں گے، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ شاید آپ اسی لیے چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ اسے آج صحیح معنوں میں شدت سے احساس ہوا کہ وہ واقعی خوبصورت نہیں اور اس کا جسم کسی کام کا نہیں۔ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شام کے 6 بجے جب وہ کمرے میں آیا تو سامنے وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ سلا کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور سلا، وہ اس کی پکار پر تڑپ کر اٹھتی، اس کے سینے سے لگی رو دی۔ ابان مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ آپ کو اچھا نہیں لگا نا میرے قریب آ کر، آپ مجھے چھوڑ کر۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، بس خاموش ہو جاؤ، اب اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، کوئی بھی بکواس میں نہیں سنوں گا تمہاری۔ میں نے کل رات بھی کہا تھا کہ سلا تم جیسی بھی ہو بہت خوبصورت ہو اور مجھے تمہارے قریب آ کر سکون ملا ہے۔ میں نے تمہارے جسم سے محبت نہیں کی سلا، تم سے تمہارے اندر موجود جو پیارا سا دل ہے اس سے محبت ہے۔ اب یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور شرافت سے جا کر نہا کر آؤ، تم کوئی بچی نہیں ہو جو تمہیں یہ باتیں بتانی پڑے۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تو شرمندگی سے وہ سر جھکا گئی، کیونکہ وہ ویسی ہی بکھری حالت میں تھی جیسا وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ایک اچھا سا سوٹ نکالتی نہانے چلی گئی اور نہا کر ہلکا ہلکا میک اپ کر کے وہ اس کے پاس آئی تو ابان اسے اپنے پہلو میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابان، کیا آپ ساری زندگی میری اس کمی کے ساتھ گزار لیں گے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا اپنا وجود، میں جب بھی خود کو شیشے میں دیکھتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات سنو سلا، تم اس چیز کو لے کر احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہو۔ یہ کوئی کمی نہیں ہے، اس دواجی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ قدرتی ہے اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب دادی نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تو میں نے صرف تمہارے چہرے کی معصومیت دیکھی، مجھے لگا کہ تم صرف 15-16 سال کی ہو، اس لیے تمہاری جسامت بچوں والی ہے اور مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس دواجی تعلق کے لیے یہ سب چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ سلا، خود کو یوں دے کر شرمندگی محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم پھر بھی میری باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہی تو میرے ساتھ جم آ جایا کرو، میں وہاں روز جاتا ہوں اور میں تمہیں خود ایکسرسائز کرواؤں گا، اس سے تمہارے فگر میں کافی زیادہ فرق آ جائے گا۔ وہ خاموش ہوا۔ جم کرنے سے میرا فگر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھوں میں حیرانی اور تجسس لیے بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے، اور اچھی خوراک، جم میں ایکسرسائز اور ہلکی سی مالش سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ بولا تو وہ خوشی سے چیخی، سچ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ پھر میرا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا؟ وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اس کی معصومیت اور چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھتا وہ مسکرا رہا تھا۔ سلا کے اس عمل سے ابان کا دل بے اختیار دھڑکا اور وہ جذبات کی رو میں بہکتا اس کے قریب ہو گیا۔ سلا نے سہمی نظروں سے ابان کی طرف دیکھا جو کل کی طرح بہک رہا تھا، اور وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اپنا آپ اس کو سونپ گئی اور نرمی سے وہ اسے چھوتا معتبر کر گیا۔ وہ روز اسے صبح 5 بجے اٹھا کر جم لے جاتا اور اس وقت جم خالی ہوتا، جب تک جم میں کوئی نہ آ جاتا تب تک وہ اسے مختلف قسم کی ایکسرسائز کرواتا تھا، جیسے پش اپس روزانہ 3 سیٹ، ہر سیٹ میں 10-15 ریپس۔ یہ ورزش پورے چیسٹ کے ساتھ کندھوں اور بازوؤں کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ بینچ پریس ڈمبل کے ساتھ روزانہ 3 سیٹ اور ہر سیٹ میں 8 سے 12 ریپس۔ یہ چیسٹ کو چوڑا اور بھرپور بناتا ہے۔ ڈمبل فلائز میں بینچ پر لیٹ کر دونوں ہاتھوں میں ڈمبل پکڑیں، بازو سائڈ کی طرف کھول کر آہستہ اوپر لائیں، 3 سیٹ 10-12 ریپس۔ یہ ورزش سینے کے بیچ میں بھراؤ لاتی ہے۔ وہ ابان کی ہر ورزش اور انسٹرکشنز کو اچھی طرح فالو کرتی تھی۔ ابان نے اس کا ڈائٹ پلان بنا کر دیا تو وہ اسے بھی فالو کرتی تھی۔ ڈائٹ پلان میں دودھ، انڈے، چکن، مچھلی، چاول، دالیں، آلو جیسی خوراک استعمال کرتی تاکہ جسم کو پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس جیسی چیزوں سے طاقت ملے۔ وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگی تھی۔ فاسٹ فوڈ کا استعمال تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے جسم کو لے کر مذاق نہ بنائے۔ وہ ہر چیز کو فالو کرتی۔ شروع میں اس کو ان سب چیزوں کی عادت نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی اس ساتھ کی عادی ہو گئی۔ 3 مہینے بعد وہ خود کو مکمل نسوانی حسن میں ڈھلا ہوا
اور بھرا بھرا جسم دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتے۔ ابان، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسا خوبصورت دل رکھنے والا ہم سفر عطا کیا، جس نے میری کمی کے باوجود مجھ سے محبت کی، مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں مکمل حسین نہیں۔ اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اعتماد سے بولی، تو وہ اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا پیار سے بولا، خوش قسمت تو میں ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور معصوم سی لڑکی کا ساتھ ملا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر نرمی سے ہونٹ رکھتا پیچھے ہوا تو صلہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ I want to share a joyful news with you. You are going to be a father and I am going to be a mother. اس کی بات پر وہ چونکا۔ تم سچ کہہ رہی ہو صلہ؟ میں بہت بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ تم نے مجھے میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دیا۔ تھینک یو ونس اگین۔